दुनिया दारी गलबा कर गई लोगों की सोचों पर, लोगों के जहनों पर। दुनियावी मोहब्बतें अपना उरूज पा गईं। शोहरत की मोहब्बत, इक़्तिदार की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत। सबसे बढ़कर इंसान को उन चीज़ों से प्यार होने लगा जो बज़ाहिर और वक्ती नफ्स की तस्कीन का बायस है। जैसे नारे शारे लगते हैं, प्रोटोकॉल मिलते हैं, आना जाना होता है, ये भी बाज़-औक़ात तस्कीन नफ्स का बायस बनता है। तो इन सारी चीज़ों से प्यार होने लगा। याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप अपने ग़ुलामों से फरमा दें कि मैं तबलीग दीन पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, बस मेरे करीबियों से मोहब्बत करते रहना। बड़े सादा से, बड़े खूबसूरत से, लेकिन बहुत ही माना खेज अंदाज में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन मोहब्बतों का फ़लसफ़ा और हिकमत बयान की। हुजूर फरमाने लगे, अल्लाह से मोहब्बत करो, वो तुम्हें नेमतें अता करता है, तुम्हें रिस्क देता है, सांसें देता है। अल्लाह से मोहब्बत करो। और फिर हुजूर फरमाने लगे, मुझसे मोहब्बत करो क्योंकि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और फिर करीम फरमाने लगी, मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो क्योंकि मेरी औलाद है। तो इन मोहब्बतों को अपने सीनों में पैदा करें। नई नस्ल जो पूरे तौर पे खो गई है मोबाइल की दुनिया में, उसको लाना है सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत पर, उसकी तवज्जो दिलानी, उनको शौक पैदा करना, उनके दिलों के अंदर जज्बात पैदा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद पाक से मोहब्बत की और बड़ी वारफ्तगी और बड़े शौक से हुजूर ने हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई है। इंसान रोज ही अपनी औलाद के लिए दुआ करता है, लेकिन अगर कहीं जा रहा हो या खुदा न खास्ता बीमार हो जाए तो फिर रो के दुआ करता है, या अल्लाह मेरी औलाद है, मेहरबानी करना, मेरे बच्चे हैं, करम करना। कब होता है? जब खास कोई मौका हो। तो आप ये देखिए कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना इमाम हसन और हुसैन को सीने से लगा लिया। आप सुभान अल्लाह ना भी कहें, सुभान अल्लाह न कहें, आप बस सुने बात, कहनी भी है तो आहिस्ता कहें, आपको सवाब हो जाए। मुझे खुश करने के लिए सुभान अल्लाह कही तो आपको सवाब नहीं होना, अल्लाह को खुश करने के लिए। इसका इत्मीनान रखें। आप असर करे न करे, सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदा है आज़ाद। हम आज़ाद हैं, दाद से भी, अल्लाह के फजल से और इमदाद से भी। तो आप तवज्जो करें, मैं बात सुने, इतना ही काफ़ी। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हसनैन करीमैन को अपने सीने से लगाया और फिर मैंने देखा कि करीम की आंखों में आंसू हैं। तो हुजूर ने उस दिन रो के दुआ मांगी, रो के अर्ज करने लगे, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और ए अल्लाह, जो जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से मोहब्बत फरमा। हमने ये मोहब्बत मुंतकिल करनी है आने वाली नस्ल को। हमने अपनी औलादों को, अपने ख़ानदानों को, अपने शागिर्दों को, अपने से बाद आने वाली कौम को हसनैन का प्यार मुंतकिल करना है। उसके लिए हमें अमली जद्दोजहद की ज़रूरत है। वो जितना हमें प्यार करता देखेंगे ना, अब तो खैर महफिलों में आना जाना और वो बड़ा अजीब माहौल बन गया है, वरना बड़ी ख़ास अकीदत होती थी, ख़त्म शरीफ दिलाए जाते थे, एहतराम के जज्बात होते थे। हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमें बताते थे कि ये हुजूर पाक की औलाद का मामला किस तरह का है।
وہ تو کوشش کرتے تھے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ انداز اختیار کیا جائے، خوبصورت سے خوبصورت جملے تراشے جائیں، لیکن اب چونکہ زیادہ چیزیں نعروں شعروں میں لوگوں کو اچھی لگتی ہیں اور کوشش کی جاتی ہے کہ ایسا نکتہ ہو جس سے جوش زیادہ پیدا ہو، عقیدتیں پیدا ہونی چاہیے، احترام پیدا ہو۔ میرے والد صاحب بڑی عید پہ نا چاول لائے گھر میں، چاول بڑے اچھے تھے، ایک آدھ بار پکائے والدہ صاحبہ نے تو پھر وہ چاول دوسرے پکنے لگ گئے، تو ابا جی کہنے لگے وہ جو اتنے اچھے چاول میں لایا تھا وہ کدھر ہے، ہمیں پھر دوسرے پکا کے دینے لگ گئی ہو۔ تو اماں جی کہنے لگی وہ چاول بڑے ہی پیارے تھے، میں نے رکھ دیے ہیں، 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے۔ یعنی وہ ہم اپنی اولاد کو دینے کی بجائے اولاد رسول کے نام پہ دیں گے۔ یہ جذبات ہمارے بڑے بوڑھوں میں پائے جاتے تھے، تو جب ہم یہ جذبات پیدا کریں گے، ہمارا شوق لوگ دیکھیں گے، ہماری آنے والی نسل ہمارے اندر ان چیزوں کو محسوس کرے گی۔ اب تو ہمارا سارا پیار مکمل ہو جاتا ہے ایک سٹیٹس لگانے سے، ایک پوسٹ لگا دی، محبت سے فارغ ہو گئے۔ خدا کے بندو، عملاً پیار، یہ پیچھے آپ جاؤ گے نا، کوئی 25-30 سال پہلے بچوں کے نام کیا ہوتے تھے؟ غلام حسن، غلام حسین۔ ان سے پوچھیں آپ کا نام کس نے رکھا ہے؟ دادا جان نے رکھا ہے۔ یعنی دادا کی سوچ یہ تھی کہ آج جو گھر میں پوتا ہوا ہے یہ امام حسین کا غلام ہونا چاہیے، یہ امام حسن کا غلام ہونا چاہیے۔ تو پھر جذبات پیدا ہوتے تھے ان لوگوں کے اندر۔ جو قوم اپنے بچوں کو آج ڈراتی ہے سو جاؤ بلی آ گئی ہے، تو بچے شیر بنیں گے۔ سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، سناؤ اپنے بچوں کو قصے خیبر و خندق کے، کہانی سن کے حیدر کی دلوں سے ڈر نکلتے ہیں۔ مولا علی کی بات سناؤ تاکہ بچوں کے اندر سے وہ خوف نکلے، چیزیں باہر نکلے۔ تو خاص پیار، احترام، ادب، یہ ہمارے اندر حضور کی اولاد پاک کا ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی اولاد کا پیار ہمیں سکھایا ہی حضور کے صحابہ نے، نبی کریم کے صحابہ۔ آج کل کچھ لوگ نا بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں، وہ آستینے چڑھا کے کہتے ہیں میں تو انواج دسنے اہل بیت دی شان کی ہے۔ وہ بھائی تو کیا بتائے گا، وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دی، تو سیدھا سیدھا وہاں سے پڑھ اور بیان کر۔ بھئی میں نے بتانا ہے، میرے پاس خاص نقطہ ہے، تیرے پاس کدھر سے آ گیا خاص نقطہ؟ رب رسول کی بات سے بڑا بھی کوئی نقطہ ہوتا ہے؟ میں آج بتاؤں گا صحابہ کی شان کیا، آپ کیا بتائیں گے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں بتا دیے۔ تو صرف تقریریں چمکانے کے لیے تم مشاجرات بیان کر کے اور کچھ لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کے لیے چکر چلاتے ہو۔ تمہیں زیادہ سمجھ آئی ہے حضرت مجدد الفسانی سے؟ تمہیں زیادہ سمجھ آئی ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے؟ تمہیں زیادہ سمجھ آئی ہے پیر مہر علی شاہ سے؟ زیادہ سمجھ لگے ہمارا انگریزی سے؟ ان چکروں میں کبھی نہ الجھیں۔ آپ اپنی زندگی میں یہ سوچیں کہ ہمیں اہل بیت کا جتنا پیار سکھایا ہے وہ نبی پاک کے صحابہ نے سکھایا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اترے تو آپ کے قدم مبارک کو مٹی لگی۔ اب وہ مٹی تھوڑی نظر آ رہی تھی، مقدس پیروں میں لگی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امام علی مقام کے قدم مبارک کو مٹی لگ گئی۔ تو سرکار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، انہوں نے اپنا امامہ کھول لیا اور اس سے ان کے مقدس قدموں کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بزرگ صحابی ہیں حضور کے، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حسین میں خون رسول کا احترام کر رہا ہوں۔ تو یہ سارے جذبات ہمیں صحابہ نے سکھائے ہیں۔ صحابہ وہ پاکیزہ لوگ تھے جن کی ڈائریکٹ تربیت نگاہ مصطفیٰ سے ہوئی۔
اور یہ باریک بات آپ نے سمجھنی ہے اور اسے یاد رکھنا ہے. کوئی بھی آپ روایت سنیں گے نا کسی عالم سے تو پہلے راوی کا نام لے گا. وہ کہے گا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا, سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے وہ جب بھی کوئی روایت بیان کرے گا راوی کا نام لے گا. تو معاذ اللہ اگر کسی بندے کا خیال ہو کہ راوی ٹھیک نہیں, روایت ٹھیک ہے, تو یہ دھندا جو آپ کر رہے ہیں معاذ اللہ صحابہ کو مشکوک کرنے کا, تو آپ تو دین کو مشکوک کر رہے ہیں. اگر راوی ہی درست نہیں تھے تو روایتیں کیسے درست ہوں؟ اس لیے ایسے کسی شخص کے کسی آپ سازش کا شکار نہ ہو. یہ بڑے ہی عظیم لوگ تھے. اور قرآن کی جب نص آ گئی کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کافروں پر سخت تھے, آپس میں تو بڑے مہربان تھے. تو میرے عزیز صحابہ نے سکھایا. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے. مجھے آپ کی گرمی کا احساس ہے چونکہ مجھے بھی لگ رہی ہے. بھائی ایک دو بات, میں ویسے ہی تھوڑی بات کرنے کا عادی ہوں, بس بات کو سمیٹنے لگا ہوں, آپ متوجہ رہیے. علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ حضور جلوہ فراز تھے, تو وہ کمرہ ایسا تھا کہ بھر گیا بظاہر صحابہ سے, مزید کسی کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی. صحابہ حضور کے قدمین مبارک تک آئے ہوئے تھے. تو اچانک دروازے سے مولا علی شیر خدا تشریف لائے, تو سبھی اٹھنا چاہ رہے تھے, جگہ دے. سب کو پتا تھا کہ علی کی محبت ایمان ہے, سبھی اٹھنا چاہ رہے تھے, لیکن اٹھے کون؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں, سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوراً اٹھے, جا کے حضرت شیر خدا کا ہاتھ پکڑا اور اپنی جگہ پہ لا کے بٹھایا. اب سب صحابہ موجود تھے. کون تبصرہ کرتا جب سرور کائنات خود جلوہ فراز ہے؟ کون تبصرہ کر سکتا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ خوبصورت منظر دیکھا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے لائے ہیں اور اپنی جگہ پہ بٹھایا ہے, تو حضور فرمانے لگے, دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر کریم فرمانے لگے, کوئی عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا. تو ان کے درمیان محبت تھی, احترام تھا. آپ کی خدمت میں گزارش سمجھانے کے لیے یہ کرنا چاہتا ہوں, ہم نے ساری زندگی گزار دیا جینے کے لیے. آپ لوگوں سے پوچھیں تو ان کے مسئلے ہی نہیں ختم ہوتے, گھر کے مسئلے, کاروبار کے مسئلے, فلانا مسئلہ. بھائی کتنا کو جینا ہے آپ نے؟ زندگی کے لیے جینے کے لیے بس سارا کچھ ہے. صحابہ اور اہل بیت کے لیے اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو وہ جینے کے لیے نہیں جی رہے تھے, مرنے کے لیے جی رہے تھے. صبح و شام دعائیں تھی, یا اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما. ساری انہوں نے زندگیاں گزار دیں آخرت کے لیے کہ ہماری آخرت ٹھیک ہو جائے, سارا وقت گزار دی. دنیاوی طور پر تو تھوڑی بہت اگر مشقت آئے بھی تو برداشت کر لی, لیکن وہ چاہتے یہ تھے کہ میری آخرت ٹھیک ہو. ختم شریف کا بھی عنوان شامل ہے نا, چاہتے یہ تھے والآخرۃ خیر وابقا, آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی. وہ چاہتے یہ تھے کہ میری آخرت بہتر ہونی چاہیے. بخاری میں موجود ہے, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں خاتون آئی حضور کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے, میرے لیے دعا کر دیں. تو حضور فرمانے لگے, اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں, اور اگر صبر کرے تو پھر جنت کی دعا کروں گا. کیا مانا کہ زندگی میں تکلیف سہ لے, مرگی سمیت ہی گزارا کر, آخرت تیری بہتر ہو جائے گی. تو فوراً عرض کرنے لگی, حضور دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے جنت ہی عطا کرے. یعنی ان کا خیال تھا کہ دنیا میں دکھوں سمیت جی لیں گے, بیماریوں سمیت جی لیں گے, پریشانیوں سمیت
آخرت ٹھیک ہونی چاہیے، اصل گھر آخرت کا ہے۔ تو اللہ کے محبوب نے دعا کر دی۔ وہ عرض کرنے لگی حضور جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، عورت ہوں تو حیا مانے۔ نبی کریم نے دعا کر دی، بڑی مرگی بھی ہوتی تھی تو کپڑے جسم سے لگے رہتے تھے، دیر تک وہ بوڑھی اماں حیات رہیں۔ کوئی مدینے کے باہر سے آ کے جب صحابہ کے بیچ موجود ہوتا تو فرماتے جنتی کسی کی زیارت کرنی ہے؟ کہاں کرنی ہے؟ تو اس بوڑھی اماں کی زیارت کرو، حضور نے دنیا میں جنت کی دعا عطا فرمائی۔ اپنی آخرت کے لیے فکر کریں، دنیا میں تھوڑا بہت مشکل وقت گزارنا پڑے بھی تو گزر جائے گا، لیکن اپنی آخرت کے معاملے میں ہمیں بہر صورت دلچسپی لینی چاہیے۔ زیادہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں دوستوں کو شدید پریشانی میں اور پسینے میں شرابور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے، اس محفل حسن کو قبول فرمائے، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔